मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। बिदअत का तदारुक। गुज़श्ता अबवाब में हमने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर चंद बिदअत पर बहस की है जो ईमानदारों और कलीसियाओं को बड़ी बदअंदेशी और सरगर्मी के साथ वसी पैमाना पर हलाकत की जानिब गामज़न करने में मसरूफ़ अमल हैं। ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल कौम के लिए बहैसियत मजमूई लम्हा-ए फ़िक्रिया है। ऐसी सूरत हाल में ईमानदारों, कलीसियाओं और ख़ुसूसी तौर पर मज़हबी रहनुमाओं को खामोश तमाशाई बनकर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि बड़ी संजीदगी, बाहमी ताउन और इश्तराके अमल के साथ शरीर के ख़तरनाक और गलीज़ मंसूबों से लोगों को महफूज रखने के लिए और उनकी रोकथाम और तदारुक के लिए ऐसे मौसर इक़दामात को बरूए कार लाना चाहिए जिनसे उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। मेरी दानस्त में दर्ज झेल चंद इक़दामात इन बिदअत के सद्देबाब और तदारुक के लिए बड़े मौसर, काबिल अमल और मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, मसीह में कायम रहने से। मसीह यीशु ने अपने कलीसिया के साथ रिश्ता और ताल्लुक बयान करते हुए कहा, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15वां बाब 4-6 आयात। जब हमारे ताल्लुकात अपने खुदावंद से मजबूत बुनियादों पर उस्तवार होते हैं तो हम उसकी मोहब्बत में कायम व दायम रहते हैं। फिर दुश्मन के तमाम जलते हुए तीरों से हम बिल्कुल महफूज रहते हैं। इसके बरअक्स ऐसे मसीही जिनके खुदावंद के साथ ताल्लुकात बिल्कुल वाजिबी और कमज़ोर होते हैं, शैतान के भरपूर और ताकतवर हमलों के सामने पसपा होकर उसके सामने हथियार डाल देते हैं। मजबूत ईमान रखने वाले मसीही शैतान की हर चाल और मकारी को बखूबी जांचने और परखने की सलाहियत रखते हैं। शैतान की क़ुव्वतों के बरखिलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनकर उसके तमाम हमलों को नाकाम और नाकारा बना देते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने सऊदे आसमानी से पहले फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28वां बाब 20वीं आयत। इसका मतलब ये है कि हमारा खुदावंद ज़िंदगी के हर मोड़ और हर सूरत हाल में हमारे साथ है। जब हम उसमें कायम रहते हैं तो वो बज़ाते खुद हमारे ज़रिया से शरीर के बरखिलाफ़ जंग करता है। मसीह ने कहा, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। यह हकीकत है कि हम अपनी क़ुव्वत, ताकत, इल्म, हिकमत व दानिश और तमाम तर वसाइल के बावजूद भी शरीर के मज़मूम इरादों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब मसीह हमारे साथ होता है तो फिर हम शरीर को हर मैदान में शिकस्त फाश देने की सलाहियत से आरास्ता हो जाते हैं। मसीह में कायम रहने से हम उसके साथ सही राह पर गामज़न रह सकते हैं। जब दूर होते हैं तो शरीर को मौका मुयस्सर आ जाता है ताकि वो अपना काम कर दिखाए। नंबर 2, अबलीस का मुकाबला करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस फरमाता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। याकूब 4 बाब 7वीं आयत। कलाम मुक़द्दस हमें अबलीस के मद्दे मुकाबिल मैदान से भागने, फ़रार होने या खौफज़दा होने की तालीम नहीं देता, बल्कि अबलीस और उसकी क़ुव्वतों का डट कर मुकाबला करने की तलकीन करता है। खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का आगाज़ शैतान की आजमाइशों के बरखिलाफ़ नबर्द आजमाई से हुआ। मसीह यीशु ने उसका डट कर मुकाबला किया, जिसके नतीजा के तौर पर वो मैदान से भाग गया। कलाम मुक़द्दस फरमाता है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि है हुकूमत वालों और इख्तियार वालों
اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستہ بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خداوند کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو۔ افسیوں 6 باب 11 تا 18 آیت۔ بے شک شریر بڑی قوت، قدرت اور خوفناک طاقت کا مالک نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ شکست خوردہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اس کے سر کو کچلا ہے، لہٰذا شریر سے خوف زدہ ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ ایک سچا مسیحی ہمیشہ تاحیات روحانی جنگ میں شریر کے برخلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ ہمیں بدعتوں کی اس شیطانی یلغار کو روکنے کے لیے بھی اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے تاکہ ان کے پھیلاؤ کا سدباب ممکن ہو سکے۔ تیسرا، امتیاز کی روح کا استعمال کرنا چاہیے۔ کلام مقدس فرماتا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ 1 یوحنا 4 باب اور اس کی 1 آیت۔ ایک مسیحی میں امتیاز کی روح کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہاں 2 باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی تنقیدی نظر سے جائزہ نہ لیں، یعنی ججمنٹل نہ بنیں یا دوسروں کی عدالت نہ کریں، کیونکہ یہ خدا کے دائرہ اختیار میں ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ امتیاز کی روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ خدا سے اس نعمت کو مانگے تاکہ آپ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ کلام مقدس میں امتیاز کی روح کے استعمال پر بارہا مرتبہ زور دیا گیا ہے۔ مثلا سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو۔ 1 تسلنیکیوں 5 باب اس کی 21 آیت۔ عہد نامہ عتیق میں بھی خدا اپنے ایماندار لوگوں کو جھوٹے اور گمراہ کرنے والے نبیوں کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ استثنا 13 باب 1 تا 3 آیت اور استثنا 18 باب 1 تا 3 آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں رکھنی چاہیے۔ مثلا مسیح نے کہا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ متی 7 باب 15 آیت۔ ہماری مشرقی ثقافت کی خوبصورتی اور نہایت ہی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ مہمان نواز ہیں، خاص طور پر غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خدا نے یہ فضل بخشا ہے کہ ان کے گھروں میں کلام مقدس لے کر جب کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اسے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن ان کی اس مہمان نوازی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بدعتی افراد ان کے اندر بدعتی تعلیمات کے بیج بو دیتے ہیں۔ بارہا مرتبہ وہ اپنی سادگی اور کم علمی کے باعث ان کی مکارانہ چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کس مشن اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل کئی چور، ڈاکو، ٹھگ اور لٹیرے خود ساختہ خادمان دین بلکہ جعلی بشپ اور آرچ بشپ تک وارد ہو رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور اچھی طرح سے تجزیہ کریں کہ کلام کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اس طریقے سے بھی ہم غلط اور بدعتی تعلیمات کے فروغ اور پھیلاؤ کو بہت حد تک روک سکتے ہیں۔ نمبر 4، بدعتی لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ خداوند کے کلام میں بڑے واضح اور سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے بدعتی لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات اور روابط قائم نہ رکھیں۔ مثلا جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ دوسرا یوحنا 1 باب 9 تا 11 آیت۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ رومیوں 16 باب 17 آیت۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ تیتس 3 باب 10 آیت۔ ایسے لوگوں کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ انہیں اپنے عزائم کی تکمیل کا موقع میسر نہ آ سکے۔ ان کے ساتھ رشتے ناطے ہرگز نہ جوڑیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ایماندار جیون ساتھی کو بھی اپنے عقائد کی طرف مائل کر کے ہلاکت کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بھی ہرگز نہ جائیں اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ کلیسیا میں بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ چرچ کی پراپرٹی کا نہیں، انہیں استعمال ہرگز نہ کرنے دیں اور اپنے اداروں میں انہیں نوکری تک کی اجازت نہ دیں، بلکہ بدعتی لوگوں کو مسیحی تک نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو مخالف مسیح لوگ ہیں۔ نمبر 5، بدعتی لوگوں کی چرچ ممبرشپ منسوخ کرنی چاہیے۔ خادمان دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کے ایک ایک فرد کی روحانی زندگی سے بخوبی واقف ہوں اور ان کی روحانی ترقی کے لیے ہر دم کوشاں رہیں۔ اگر خادم کو کلیسیا کے اندر بدعتی اشخاص اور ان کی سرگرمیوں کا انکشاف ہوتا ہے تو خادم کو بڑی سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے افراد کو چرچ کی ممبرشپ سے فوراً خارج کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کلیسیا کے اندر ایسے زہر کو پھیلانے سے باز رہیں۔ ایسے لوگ اگر کلیسیا میں موجود رہتے ہیں تو وہ بالکل گندم میں کڑوے دانوں کے مترادف ہوتے ہیں، جو ایمانداروں کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں اور اندر ہی اندر ان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چرچ کی دیگر سہولیات، مثلا پراپرٹی کا استعمال، چرچ میں کلام پیش کرنے یا کوئی اور پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں گیانیت اور آریت کے پیروکاروں کو کلیسیا نے خارج کر دیا تھا۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ سے، یعنی کلیسیا کے خادم سے خداوند کو شکایت یہ تھی، کلام مقدس فرماتا ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بالعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے ساتھ ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ مکاشفہ 2 باب 14 اور 15 آیت۔ خداوند ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کلیسیاؤں میں ایسے بدعتی لوگ موجود ہوں، کیونکہ ان کی موجودگی سے
نہ صرف کلیسیا کو خطرہ لاحق رہتا ہے بلکہ وہ کلیسیا کی پاکیزگی اور تقدس کو بھی مجروح اور آلودہ کرتے ہیں اور کلیسیا کی ترقی کے بجائے تنزلی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب خداوند ہی ایسے لوگوں کی موجودگی سے خوش نہیں ہوتا تو کلیسیا کی ساری ترقی اور برکات میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، قلم کے ساتھ جنگ۔ بدعتوں کے تدارک کا ایک مؤثر ذریعہ قلم کے ذریعہ سے جنگ کرنا بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسیحی مصنفین میدان عمل میں آگے بڑھیں، اپنی کتب اور دیگر تحریروں کے ذریعہ سے لوگوں کو ان بدعتوں سے متعلق آگاہ کریں تاکہ لوگ بے خبری اور لا علمی کے باعث ان کے پرفریب جال میں پھنس کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ ایسے مسیحی ادارے اور تنظیمیں جو مذہبی موضوعات پر تحریر و اشاعت کی ذمہ داریوں کے فرائض ادا کر رہے ہیں، انہیں ایسے قومی نوعیت کے موضوعات پر کتب اور رسائل کی اشاعت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مسیحی قلمکاروں کو ایسے سنجیدہ نوعیت کے مذہبی مسائل سے متعلق اپنے قلموں کو جنبش دینی چاہیے، کیونکہ کسی معاشرے کی روحانی، ذہنی، جسمانی صحت اور تندرستی میں قلمکاروں اور لکھاریوں کا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے کے سدھار اور اسے نئی راہوں اور سمتوں پر گامزن کرنے کے لیے انہیں نئی سوچ، جذبات و احساسات سے روشنا کرانا ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرہ میں تنقید نگار موجود نہیں تو اس معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لکھاریوں اور قلمکاروں کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے تاکہ شریر کی ناپاک چالوں پر قدغن لگائی جا سکے۔ بدعتی فرقوں کے پاس بہت زیادہ تحریری مواد موجود ہوتا ہے جو وہ گھر گھر جا کر مفت تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے صرف وہی مواد میسر آتا ہے۔ میں نے کئی گھروں میں یہوہ وٹنس کی کتب، رسائل، پیمفلیٹ وغیرہ دیکھے ہیں جو وہ لوگ مفت تقسیم کر کے آتے ہیں۔ ایسی بدعتی تعلیمات پر مبنی مواد کو بھی ہرگز قبول نہ کریں بلکہ انہیں واپس لوٹا دیں، کیونکہ تجسس کے ساتھ پڑھنے سے بھی بعض اوقات بہت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خدا یسوع مسیح سے محبت رکھنے والے اور قوم کے ساتھ مخلص مصنفین کو خاموش تماشائی بن کر قوم کی بربادی کے منظر کو دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عملی طور پر میدان جنگ میں اتر کر شیر کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس طرح داؤد نے میدان جنگ میں اتر کر دیو ہیکل جاتی جولیت کا مقابلہ خدا کے لیے غیرت رکھتے ہوئے کیا۔ نمبر 7، والدین بچوں کی روحانی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ مسیح خاندانوں میں والدین کو نہ صرف دنیاوی اور جسمانی تعلیم و تربیت تک اپنی توجہ محدود رکھنی چاہیے بلکہ روحانی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ بچے ایمان میں مضبوط اور روحانی طور پر بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ والدین کو اچھے مسیحی ایمانداروں کا نمونہ ہونا چاہیے تاکہ بچے ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا سیکھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پاسبانی وزٹ کے دوران ایک خاندان سے پوچھا کہ آپ باقاعدگی سے کلام مقدس پڑھتے اور دعا کرتے ہیں؟ دونوں میاں بیوی بچوں کی موجودگی میں ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر بیوی صاحبہ شوہر کی جانب شکایتی لہجہ سے بولیں، پادری صاحب یہ دلچسپی نہیں لیتے۔ شوہر صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، پادری صاحب مجھے دعا کرتے اور کلام پڑھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے۔ مسیحی والدین کا فرض لازم ہے کہ وہ ہر روز بلا ناغہ باقاعدگی سے کلام مقدس کی تلاوت کریں تاکہ بچے کلام مقدس سے بخوبی واقفیت حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں کلام کو سننے اور سیکھنے کے لیے جہاں کہیں بھی مواقع میسر آ سکیں
ان سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ مثلاً سیمینارز، کنونشن، بائبل اسٹڈیز، مذہبی اجتماعات وغیرہ تک کلام مقدس سے متعلق زیادہ سے زیادہ علم اور معلومات حاصل ہو سکے۔ والدین کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر مثلاً کرسمس، جنم دن، پاس ہونے وغیرہ پر مسیحی کتب، کیسٹ، فلمیں بچوں کو تحفہ کے طور پر دیں تاکہ ان میں مذہبی تعلیم سے متعلق ذوق و شوق پروان چڑھے۔ کلام مقدس فرماتا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ امثال 22واں باب 6 آیت۔ اسی دانشور کا قول ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ربیوں کی ایک کہاوت تھی کہ یہودی ماں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچے کو شریعت بھی پلا دیتی ہے۔ والدین کا فرض لازم ہے کہ وہ بچوں کی روحانی تربیت ٹھوس بنیادوں پر کریں تاکہ وہ گمراہ کن اور بدعتی تعلیمات کا کبھی زندگی میں شکار نہ ہو سکیں۔ نمبر 8، بائبل مقدس کی صحیح تعلیم۔ بدعتی فرقوں کے کارندے بائبل مقدس کا کئی گھنٹے گہرا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کلام پر انہیں دسترس اور عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آیات خداوندی سے حوالہ جات فوری طور پر دیتے ہیں، پھر ان کی تشریح و تفسیر اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کر کے بعض اوقات لاجواب کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کی غلط تعلیمات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق شیطان بھی کلام سے پوری طرح واقف ہے۔ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے آغاز پر آزمائشوں کے دوران اس نے مسیح کے سامنے کلام مقدس کے اقتباسات کا سہارا لے کر مسیح یسوع کو گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ بھی کلام مقدس کے درست اور صحیح استعمال کے ذریعے سے کر کے نہ صرف اسے شکست فاش دی سے ہمکنار کیا بلکہ اس پر فتح کا شادیانہ بھی بجایا۔ آج بدعتوں کے برخلاف کلام مقدس کے طاقتور اور پر اثر ہتھیار کے استعمال کی اشد ضرورت ہے۔ خادمان دین کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کو صحیح اور درست تعلیم سے روشناس کرائیں۔ پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، تم میں سے جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ خادمان دین کو پوری سنجیدگی، بوجھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دینا چاہیے تاکہ لوگ صحیح تعلیم سے واقفیت حاصل کر کے غلط اور گمراہ کن تعلیمات کو رد کر دیں۔ بدقسمتی سے آج کل بہت سے جعلی اور 2 نمبری خادمان دین پیدا ہو چکے ہیں جو کسی سیمنری، کالج یا یونیورسٹی سے باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب برتیں کیونکہ وہ اپنا مقام اور وقار بنانے کی غرض سے لوگوں کی مرضی کے مطابق کلام سناتے اور اس کی تشریح کر کے ان کا دل لبھاتے ہیں تاکہ ان کے تعلقات اچھے اور خوشگوار رہیں اور ان سے مالی فوائد حاصل کر سکیں۔ پولس کہتا ہے، وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ شرم کی باتوں پر فتح کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے خادمان دین جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوں ان سے کلام سیکھیں اور دینی مسائل سے متعلق رجوع کریں۔ نمبر 9، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں بھی بدعتی تعلیمات نے ایمانداروں کے لیے سنگین نوعیت کے مسائل پیدا کر دیے تھے، لیکن ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے، جن میں مقدس اگستیس، سناسیس، ایرینیس،
جیسی عظیم ہستیوں نے اس وقت کے یونانی فلسفوں اور تعلیمات کا محاسبہ کیا اور ان کی تعلیمات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں یکسر رد کر دیا، آج بھی کلیسیائی راہبروں اور رہنماؤں کو سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے سدباب کے لیے ضروری اقدامات کو بروئے کار لا کر ان کے تیز رفتار پھیلاؤ کو روکنا چاہیے۔ وہ کلیسیائیں جو خداوند کے کلام کے عین مطابق اور کلام کے عقائد و نظریات پر سختی سے کاربند ہیں، ان کے رہنماؤں کو باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے جذبے کے ساتھ بدعتوں کے برخلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ بدعتی فرقوں سے متعلق متفقہ طور پر اعلامیہ جاری کریں کہ وہ مسیحت کے دائرہ سے خارج ہیں۔ اگر ایک چرچ ان کا بائیکاٹ کرتا ہے تو دوسرے ہم خیال راسخ الاعتقاد چرچ بھی ان کی حوصلہ افزائی یا مدد نہ کریں۔ ہر سطح پر ان کے برخلاف بھرپور جد و جہد جاری رہنی چاہیے اور ان کے محاسبے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ناپاک مقاصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ نہ صرف باقاعدہ منظم کلیسیاؤں کو بلکہ پیرا چرچ تنظیموں اور دیگر مسیحی اداروں کو بھی متفقہ طور پر ان کے برخلاف جد و جہد میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 10، چرچ میں سنڈے اسکول خواتین اور نوجوانوں کے گروپس کو منظم اور مربوط کرنا۔ بچے کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سنڈے اسکول اساتذہ کرام کی باقاعدہ تربیت کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو کلام مقدس کے بنیادی عقائد و نظریات سے روشناس کروا سکیں، تاکہ ان کے ایمان کی تعمیر مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار ہو سکے اور وہ ہر بدعتی تعلیم کو جانچ اور پرکھ سکنے کی صلاحیت اور اہلیت سے آراستہ ہو سکیں۔ اگر بچوں کی روحانی تربیت صحیح خطوط پر استوار کر دی جائے تو وہ کبھی بھی گمراہی کی جانب گامزن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نوجوان بھی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کی کلیسیائی اور خاندانی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہوتا ہے۔ ان کی روحانی تعلیم و تربیت سے بھی کلیسیا اور والدین کو بے فکر اور غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جوانی کا عالم ایسا پرآشوب اور خطرناک ہوتا ہے کہ نوجوان عقل سے زیادہ طاقت اور ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں نئی نئی مہمات اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کی خواہشات موجزن رہتی ہیں۔ وہ اپنی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر خطرناک مشکل کام میں کود پڑتے ہیں۔ عمر کے اس حصہ میں ان کے باغیانہ خیالات کی بدولت راستے سے بھی آسانی سے بھٹک سکتے ہیں۔ بعض اوقات بدعتی فرقے نوجوانوں کی ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں نوکریاں، مالی امداد، مستقبل کے سہانے سپنے دکھا کر اپنے اعلی کار بنا کر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے والدین اور روحانی راہبروں کو نوجوانوں کی روحانی تربیت کے لیے مناسب کام کرنا چاہیے تاکہ وہ راہ راست سے بھٹک نہ جائیں۔ اسی طرح خواتین جو خاندانی زندگی اور کلیسیائی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں،
انہیں بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ماں اگر کلام مقدس کی تعلیمات سے واقفیت رکھتی ہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو بھی کلام سے روشناس کرائے گی۔ چرچ یا پیرا چرچ تنظیموں کے ذریعہ سے خواتین کی مناسب مذہبی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کلام مقدس کی روشنی میں سر انجام دے سکیں۔ ماں کی تربیت کا اثر بچے کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔